जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िदा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल साहब के पास। आइए जानते हैं इकबाल साहब, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि यहाँ पे जो इमदादी सामान है वो कैसे इकट्ठा किया जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बात करने का मौका दिया। मैं ये इससे पहले गुजारिश करता चलूँ कि मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है और फार्मर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसका हेड ऑफिस बिहाड़ी में है, उसमें बतौर प्रेसिडेंट मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इमदादी सामान के हवाले से आपने बात की, इसमें दो तरह के तजुर्बात हैं मेरे। जब 2010 में सैलाब आया मुजफ्फरगढ़ के एरिया में, मैं ज़ाती तौर पे 3-3.5 महीने शामिल रहा उस इमदादी सरगर्मियों में। और फिर अभी भी हम सब हल्का अहबाब दोस्त अहबाब मिल के हम मुजफ्फरगढ़ वाले तजर्बे को ही हमने राजनपुर में उस तजर्बे को सामने रखते हुए इमदादी सामान तकसीम किया, यहाँ पे जमा किया और फिर वहाँ पे तकसीम किया। तो मैं खुद भी ये चाह रहा था कि काफ़ी सारा सामान, इमदादी सामान लोग लेके जा रहे हैं वहाँ लोगों की इमदाद करने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो पूरा का पूरा जो इमदादी सामान है वो वहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा। तो आपने अच्छा किया, एक मौका दिया कि मैं जो जितना भी इमदादी सामान लोग लेके जा रहे हैं या इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं, उनके लिए चंद गुजारिशात हैं मैं करना चाह रहा हूँ। आपने अतियात जमा करने से पहले की बात की जी। तो इसमें मैं ये अर्ज करूँगा कि एक तो हर गुजरते दिन के साथ जो सैलाब ज़दा इलाके हैं वहाँ पे लोगों की ज़रूरियात बदलती जा रही हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा जो भी ख़वातीन व हज़रात इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं कि वो वहाँ जाने से पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो मालूम कर लें कि वहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे बात होती है कि खुश्क जो खुराक है वो वहाँ पे लेके जाएं, चने लेके जाएं, खजूरें लेके जाएं। तो ये जाने से पहले आप वहाँ की जो सूरत हाल है वो मालूम कर लें, ताकि हो सकता है कि वहाँ पे पानी खुश्क हो गया हो और लोग अपना खाना बना सकते हों। तो उस सूरत में हमें मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत होगी वहाँ पे, और कुछ ऐसा इलाका जहाँ पे अभी पानी मौजूद है और लोग वहाँ पे आग नहीं जला सकते, खाना नहीं बना सकते, तो फिर उस सूरत में उनके लिए जो सामान है, जो राशन है, उसकी नौइयत ज़रा मुख्तलिफ होगी। तो ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सामान जमा करने से पहले या एहतियात जमा करने से पहले वहाँ की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसको ज़रूर मालूम कर लें ताकि प्लानिंग में आसानी रहे। सर जी, इसमें एक ये भी मेरा सवाल है कि जो नई जो दोस्त अहबाब सामान जमा करें जिनका वहाँ पे कोई वाकिफ ही नहीं है, तो वो मुस्तहिक लोगों तक अपना सामान कैसे पहुँचाएंगे? हाँ, ये आपका जो सवाल है ये बड़ा वैलिड है और बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। बहुत सारे लोग सामान लेके जा रहे हैं, लेकिन जो तकसीम का तरीक़ाकार है उसमें आके वो सामान ज़ाया हो रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि बग़ैर वहाँ पे किसी ताल्लुक़ के आप वहाँ पे न जाएं। जिस भी इलाके में आप जा रहे हैं, वो राजनपुर है, वो सिंध में जा रहे हैं, बलूचिस्तान में जा रहे हैं, हर जगह पे ज़रूरत है। और मैं अपनी जो आंखों से देखा है राजनपुर में भी जो सूरत हाल रही है, तो ज़रूरत हर जगह पे है। लेकिन अब हमने करना क्या है, आप जब भी सामान लेके, इमदादी सामान लेके या किसी भी इमदादी सरगर्मी के लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो मकामी वो चाहे सरकारी मशीनरी के साथ आप रब्ता करें या आप अपने किसी अजीज़ दोस्त रिश्तेदार से रब्ता करें, और अगर आपके पास इमदादी सामान है तो वो वहाँ पे जाके रख लें, वहाँ पे रखें और फिर आप खुद निकलें, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचें, और जो हकीकी ज़रूरतमंद हैं वहाँ तक आप इस सूरत में पहुँच सकते हैं। अपना सामान हकीकी जो असल ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। हो ये रहा है कि लोग सामान लेके जाते हैं, वो सड़क के किनारे खड़े होते हैं, वहाँ पे तकसीम करते हैं और वहाँ पे
یہ بحیثیت قوم ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی سمجھ لیں اس کو، کہ اس آفت کے وقت میں بھی جو پیشہ ور ہیں، جو دھوکہ اور فریب کے ذریعے جو امداد کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، یہ مختلف علاقوں سے وہاں پہ جمع ہیں اور وہ سامان چھینتے بھی ہیں، وہ جانی اور مالی دونوں طریقے سے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو میں اپنا تجربہ شیئر کر لیتا ہوں، ہم نے جانے سے پہلے وہاں پہ لوگوں سے رابطے میں رہے، اور سامان جب ہمارے پاس جمع ہو گیا اور اللہ نے توفیق دی ہمیں، اور ہمارے دوست احباب نے مل کے جو امدادی سامان، راشن، کپڑے، جوتے، یہ سب سامان جمع کیا، تو ہم نے جب اس کی مالیت کا اندازہ لگایا تو وہ کم از کم 26 لاکھ کا سامان 2 سے 3 دنوں میں لوگوں نے ہمیں بہاڑی کے ان مختلف دیہاتوں سے، پولٹری والے دوست ہمارے ساتھ شامل تھے، اور اس طرح سے مختلف لوگوں نے مل کے ہم پر جو اعتماد کیا اور ہمیں ہمارے امانتیں کی، وہ 26 لاکھ کی تھیں۔ وہ سامان ہم نے راجن پور شہر میں جا کے اپنے ایک جاننے والے اپنے ایک عزیز کے گھر میں ان لوڈ کر لیا، وہاں پہ رکھ لیا، اور پھر ہم گاڑی پہ، پھر موٹر سائیکل پہ، پھر پیدل، یہ ہم نے سفر کیا اور لوگوں کو خود جا کے ملے، ان کی ضروریات کا جو ہے وہ اندازہ لگایا، اور 2 مقاصد تھے۔ ایک تو جو سامان ہم جمع کر چکے ہوئے ہیں وہ اصل جو مستحق ہیں ان تک پہنچ جائے، اور پھر اگلی جو پلاننگ ہے وہ بھی ہو سکے۔ تو وہ سامان وہاں پہ تقسیم، وہاں پہ رکھنے کے بعد ہم نے اگلا لاہ عمل جو تھا وہ ہم نے اپنایا، اور لوگوں کو جا کے ملے اور حقیقی جو ضرورت مند تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہم نے کی۔ سر جی، اس میں جو نئے جو دوست ہیں وہ جو سامان جمع کر رہے ہیں، پھر وہ متاثرہ علاقوں میں جا کے علاقے کے اندر نہیں جاتے، باہر سے ہی روڈ کے اوپر ہی تقسیم کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو جیسے یہ کھجورے ہیں وہاں اکثر دیکھنے میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ وہ اوپر سے ہی ٹرکوں کے اوپر سے نیچے گرا رہے تھے، تو اس سے خوراک ضائع نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بالکل آپ نے ٹھیک دیکھا ہے جی۔ تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس میں آ کے بہت سارے وسائل جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں، بہت ساری امداد جو یہاں سے جا رہی ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ میں نے اسی لیے گزارش کی کہ آپ پہلے وہاں پہ اپنے کسی جاننے والے سے بات کریں کہ اس طرح سے ہم سامان لے کے آ رہے ہیں اور اس طرح سے ہم نے تقسیم کرنا ہے، وہاں جا کے آپ رکھیں۔ بہت سے لوگ وہاں پہ تعاون کر رہے ہیں، لوگوں نے اپنی کاٹن فیکٹریز جو ہیں وہ یہاں سے امدادی سامان لے کے جانے والوں کے حوالے کر دی ہیں۔ میں بہاڑی سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو وہااں اپنے جانور لے کے گئے ہیں، وہاں جا کے قصاب ساتھ لے کے گئے ہیں، پکانے والے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور میڈیکل کیمپ لگے ہوئے ہیں، یہ بہاڑی سے جو جا رہے ہیں۔ تو وہاں جا کے آپ وہ سامان جو ہے وہ پھر خود نکلیں، آگے دور دراز علاقوں میں جائیں جہاں پہ لوگ کم پہنچ رہے ہیں، یا تو پہنچ ہی نہیں رہے یا بہت کم پہنچ رہے ہیں، اور وہاں پہ حقیقی ضرورت مند وہاں پہ موجود ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے۔ آپ وہاں تک پہنچیں اور ان تک سامان خود پہنچائیں، نہ کہ سڑک کے کنارے۔ ضرورت مند وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے ہوں، لیکن وہاں پہ زیادہ تر سامان وہاں پہ جا رہا ہے جو سڑک کے کنارے لوگ ریسکیو ہو کے آگے، وہاں پہ کیمپ لگ گئے، خیمہ لگ گیا، تو وہاں پہ تو سارے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ تقسیم کا بھی پھر عجیب افراتفری ہوتی ہے۔ وہاں پہ وہ لوگ سڑک کے کنارے، گاڑی چل رہی ہے، ٹرک چل رہا ہے، اس میں سے سامان نیچے پھینک رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں، عجیب افراتفری ہے۔ اور ایک تو عزت نفس لینے والوں کی مجروح ہو رہی ہے، پھر جو دینے والا کا رویہ ہے وہ بھی ایسا ہے کہ جیسے میں بڑا احسان کر رہا ہوں، حالانکہ یہ دینے والے پہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے منتخب کر لیا، مجھے کر لیا، آپ کو کر لیا، کہ وہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں چن لے، تو اس سے بڑی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے نگاہیں نیچی کر کے دینے میں سمجھتا ہوں جتنا مزہ ہے اتنا ایک غرور، گھمنڈ اور تکبر کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے جب میں نے وہ بینر لگایا تو اس پہ میں نے مدد کی بجائے خدمت لفظ لکھا کہ ہم لوگوں کے سیلاب سے متاثر جو لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ تو سامان جو تقسیم کرنا ہے اس کا طریقہ کار بھی سوچ سمجھ کے اس کا تعین کریں کہ کیسے تقسیم کریں گے۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے چلتے چلتے سامان
نہ پھینکیں، ضائع ہو رہا ہے، کھانا ضائع ہو رہا ہے، کھانے کی بے حرمتی ہو رہی ہے، چیزوں کی جو ہے وہ بے حرمتی اور ضائع چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ جتنے لوگوں نے ہمارے حوالے یا ہم جیسے لوگوں کے حوالے امانتیں کی ہیں تو ان کو وہاں پہ پہنچانا یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ سر جی، اس کے علاوہ کچھ لوگ وہاں پہ جا کے امدادی سامان تقسیم بھی کر رہے ہیں یا فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو غیرت مند ہوں گے وہ لینے آئیں گے، جو مستحق ہوں گے؟ یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے جی کہ بغیر ضرورت کے ممکن ہے کسی ادارے کی، کسی شخص کی ضرورت ایسی ہو کہ اس کی نیت ٹھیک ہو، جی، یا اس کے لیے ضرورت ہو کہ اس کی تصویر بنانی ہے، لیکن حد المقدور کوشش کی جائے کہ تصویر سے گریز کیا جا سکے، ویڈیو شوٹ سے گریز کیا جا سکے۔ لوگوں کے مسائل باقی لوگوں تک پہنچانا بہت اہم ہے، لیکن اس پہنچانے میں یہ دھیان رہے کہ جو جہاں پہ متاثرین ہیں ان کی عزت نفس، ان کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ ہم جب دوست سارے مل کے جا رہے تھے تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کوئی تصویر نہیں بنائیں گے، اس لیے ہمارے پاس 26-27 لاکھ کا سامان تقسیم کرنے کے باوجود اس سامان کی تصویریں ہیں، وہاں کی جو صورتحال ہے اس کی تصویریں ہیں، لیکن کسی سامان لیتے ہوئے کسی شخص کی تصویر نہیں بنائی ہم نے، اور اگر بنائی ہے تو اب تک سوشل میڈیا کی نظر وہ نہیں ہوئی۔ جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہاں پہ ضرورت ہے اور اس تصویر لگانے سے لوگوں کا، وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ ممکن ہے کہ ہم وہ استعمال کریں، ورنہ ابھی تک ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے، ابھی تک ہماری طرف سے کوئی تصویر ایسی نہیں گئی سوشل میڈیا پہ کہ جس میں کوئی سامان لیتے ہوئے نظر آئے یا جس سے کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو۔ ماشاء اللہ سر جی۔ اچھا سر جی، 26 سے 27 لاکھ روپے کا آپ امدادی سامان وہاں پہ تقسیم کر کے آ گئے ہیں، لیکن اب بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں پہ اور بھی سامان چاہیے؟ ہاں، میں نے جیسے گزارش کی کہ اتنی بڑی آفت ہے کہ یہ کوئی 1-2-4 دن کی بات نہیں ہے۔ سرکار، گورنمنٹ بھی ظاہر کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے کہ ہم سب کو بحیثیت قوم اس میں ان کا باہبیلی بننا پڑے گا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، ان کے مسائل، ان کی مشکلات میں کمی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گی۔ اور جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ضروریات بدل رہی ہیں، پہلے اگر کھانا تھا، راشن کی ضرورت تھی، تو اب اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ مختلف طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، مختلف طرح کے کیڑے پتنگے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اب مچھر کی بہتات ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں سے جب ہم ملے اور ان کے خیالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مچھردانی کی اب شدید ضرورت ہے، ہمیں ایسی ماسپل کی انہوں نے بات کی کہ اس کی شدید ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ اب ہمیں مچھر کے کاٹنے سے بیماریاں نہ آ جائیں، یا جو حفاظتی اقدامات کے لیے میڈیسن دی جا سکتی ہیں کہ وہ مچھر کے کاٹنے سے، بیمار ہونے سے محفوظ رہیں، اس طرح کی میڈیسن جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ اور باقی جتنا بھی کوئی وہاں پہ لوگوں کے گھر بنانے میں ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، اب جتنے مہنگائی ہے، جتنے وسائل چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہیں، لوگوں کے گھر بنانے سے لے کے ان کے لیے ذریعہ روزگار بنانے تک، کیونکہ وہاں پہ جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی بہت سا ایک بڑی تعداد ہے جو ہمارے علاقے میں جو ٹرم استعمال کی جاتی کہ وہ حصے دار تھے، وہ لوگ جو بڑے کسان ہیں ان کے پاس وہ کام کر رہے تھے، اب ان کو فصل میں سے حصہ ملنا تھا، اب فصل تو برباد ہو گئی، اب ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیادہ مصیبت زدہ صورتحال کا شکار ہے۔ تو اس لیے ضرورت وہاں پہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئی ہو، اب مزید ہمیں جوش جذبے سے کام کرنا ہے، مزید لوگوں سے تعاون کی اپیل کرنی ہے کہ جو کچھ ہم مل کے سب ان کے دکھوں کا مداوع ہم کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اچھا سر جی، جیسے آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، گھر تو گر گئے ہیں ان کے، اب کیا ممکن ہے اتنا جلدی یہ گھر بنا سکتے ہیں وہاں پہ، یا ہمیں کیمپ پرووائڈ کرنے پڑیں گے، وہاں پہ کیا کرنا پڑے گا؟ اس حوالے سے تھوڑا سا۔ جی بالکل ایسا ہے، وہ فوری طور پہ گھر ظاہر نہیں بنیں گے، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا جی، اور اس کے لیے عارضی طور پر ان کو خیموں کی ضرورت ہے، وہ وہاں پہ پہنچانے چاہیے۔ اور میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، میں خود وہاں پہ موجود رہا ہوں، 2010 کا تجربہ بھی اور ابھی بھی
بہت سے علاقے تھے جہاں پہ ہم پہلے دن ہم پہنچے ہیں، اور ان علاقوں تک پہنچے جہاں پہ گاڑی نہیں جا سکتی، جہاں پہ آپ کو پیدل چلنا ہے. ہم 6-7 کلومیٹر بھی پیدل چلے ہیں، لوگوں تک پہنچے ہیں. تو ان لوگوں تک پہنچے اور وہاں پہ جا کے ان کے مسائل بھی دیکھیں سنیں، اور جہاں پہ ممکن ہو کہ ابھی بھی راشن کی ضرورت ہو کہ وہ خود سڑکوں میں نہیں نکل رہے، ان کی عزت نفس اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال کریں جا کے کہ بتائیں کہ میں بھی مجبور ہوں. ان لوگوں تک پہنچے جہاں جو مانگ نہیں سکتے، جو لوگوں کے سامنے جھولی پھیلا نہیں سکتے، تو ان کو خیموں کی ضرورت ہے، ان کو میڈیسن کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت، اشیاء کی ضرورت ہے، تو وہاں تک بھی ضرور پہنچیں. اچھا سر جی، ایک چھوٹا سا کویشچن اور ہے، تو جو ہمارے ویورز ہیں، اچھا سر جی، اس میں دوسرا میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں، میری ریکویسٹ ہے ان سے، وہ اپنے عطیات کس طریقے سے آپ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ ہم تک عطیات پہنچائیں، تو اس کے لیے اکاؤنٹ نمبر اور باقی جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ ہم اس میں تفصیل دے دیں گے. جیسے میری بات آپ سے ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے، جی اکاؤنٹ نمبر جائز کیش ایزی دیا جا سکتا ہے، اور ایڈریس بھی دیا جا سکتا ہے، اکاؤنٹ نمبر دیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ اگر خود جانا چاہ رہے ہیں کچھ سامان لے کے وہاں جی، تو وہاں تک پہنچنے میں جیسے میں نے سجیسٹ کیا شروع میں کہ وہ وہاں جا کے سامان ان لوڈ کریں، پھر لوگوں کو جا کے ملیں، تو اس سارے پروسیس کے لیے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ سامان کہاں پہ رکھنا ہے وہ جگہ ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کو. پھر یہ بھی معاونت کر سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم لوگوں کو ملے ہیں، وہ علاقے ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں جو وہ ان کو بتا سکتے ہیں. ان لوگوں کو جو لنکس ہمارے پاس موجود ہیں، جو ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں تک پہنچانے میں ہم معاونت کر سکتے ہیں. یہ ہمیں امدادی سامان دیں وہ، یا اس صورت میں پھر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم وہاں پہ جا کے وہ ہمارے ساتھ مل کے شامل کریں، تقسیم کریں وہاں جا کے. دوسری یہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود جانا چاہ رہے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. وہ راجن پور میں جائیں، وہ تونسا میں جائیں، وہ سندھ میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ بلوچستان میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ کہیں پہ بھی امدادی سرگرمیوں کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم پوری طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مطلب ان کو ساری جگہیں وہاں پہ پرووائڈ کی جائیں گی، سارا کچھ سامان رکھنے کے لیے، سارا کچھ ہر صورت میں وہاں پہ یہ سامان ہے ان کے پاس. تو میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ وہ سامان ان لوڈ کریں، گاڑی سے وہاں جا کے رکھ لیں، اور پھر آگے جا کے سروے کریں، لوگوں سے جا کے ملیں، لوگوں کی ضروریات دیکھیں، تو وہ سامان رکھنے کے لیے ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. پھر اگر نئے سرے سے وہ لوگ ڈھونڈنا نہیں چاہ رہے تو لوگ تلاش کیے ہوئے ہیں، وہ ایریاز آئیڈینٹیفائڈ ہیں، وہ لوکیشنز ہمارے پاس ہیں، وہ لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے جہاں پہ وہاں پہ جو فیسیلیٹیٹ لوگ کر سکتے ہیں. ہم وہاں تک بھی جو بھی وہاں پہ جانا چاہ رہا ہے وہاں ان کو ہم معاونت کر سکتے ہیں. اچھا سر جی، جو میرے ویورز ہیں، چاہنے والے ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے ویور اور سب کے لیے پیغام ایک ہی ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے. جہاں پہ سیلاب آیا، یہ آفت آئی، ان کے لیے آزمائش مختلف طرح سے ہے، اور ہمارے لیے جو ہم محفوظ ہیں ان کے لیے آزمائش اور طرح سے ہے. ان کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کے اس کڑے وقت میں، اس مشکل میں، اس مصیبت کی گھڑی میں کیسے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے ان کی امداد کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، ان کی تکلیفوں کو کم سے کم کرنے کے لیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. وہ وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ شامل ہوں، ان کی حوصلہ افزائی ہو. کئی جگہ پہ ہم گئے ہیں تو انہوں نے اس کو ہی کافی سمجھا کہ کوئی پوچھنے والا ہمارے پاس آیا ہے. تو آپ ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کی تکالیف کو محسوس کریں، دیکھیں، پھر ان تکالیف میں جتنی کمی آپ لا سکتے ہیں وہ لائیں. یا وہاں آپ جا نہیں سکتے، آپ اتنا وقت نہیں دے سکتے، تو آپ اپنے سرمایہ کی صورت میں، وسائل کی صورت میں امداد کرنا چاہتے ہیں. ہر صورت میں اس وقت اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. پاکستان کے تین صوبے تقریباً کافی زیادہ
इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन 3 सूबे इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं वहाँ के लोग। तो उन लोगों के मसाइल जो हैं वो कम करने के लिए, उनके तकालीफ कम करने के लिए हम सबको हिस्सा लेना चाहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी है और हमारे लिए आजमाइश है कि हम किस तरह से अपने बहन भाइयों के दुखों में कमी का सबब बन सकते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह सर जी, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, स्पेशली सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे मेरी भी जवान बहन वहाँ पे हो सकती थी, किसी की जवान बेटी भी हो सकती थी, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, अपने हस्ब तौफीक जितनी आपको अल्लाह तौफीक दे सकता है, 500 1000 इससे सर जी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि आखिरत में इंशाल्लाह आपके लिए इसका इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका ज़रूर अजर देंगे इंशाल्लाह। हमारी दुआएं हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।